मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक ईद आई है रजब शाबान की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ नाज़रीन, आप तमामों का खैर मक़दम करते हैं हमारे उम्दा तरीन शो में, जिसका नाम है अज़मत माह रजब, जिसमें हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम खुदावंद आलम की इस माह की रहमत और नेमतों को कैसे हासिल करें। ये बेहतरीन महीना कि जिस महीने में कल मैंने आपके सामने बयान किया, कुरान मजीद का पढ़ना बहुत ज़्यादा मुस्तहब करार देता है। इस महीने में इबादत का करना बहुत ज़्यादा मुस्तहब करार देता है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, सबसे अहम फजीलत जो इस माह की ये होती है कि इस महीने में सदका खैरात करना। देखिए, मैंने पहले एपिसोड और दूसरे एपिसोड में भी आपके सामने बयान किया था। आज हमारा एपिसोड नंबर 12 है कि जिसमें हम जानेंगे कि सदका देना खुदावंद आलम को किस तरह से पसंद है। माबूद को बहुत ज़्यादा सदका पसंद आता है। जब कोई सदका खैरात करता है, जब कोई दौलत में से हिस्सा किसी मिस्कीन या किसी गरीब को देता है, तो खुदा कहता है मैं तेरे रिस्क में और ज़्यादा इजाफा कर दूँगा, मैं तेरे रिस्क में और ज़्यादा बरकत अता करूँगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, इस महीने में जो बयान किया गया है, सदका देना बहुत ज़्यादा फजीलत का बायस बनता है। सखावत करना, यानी बयान किया जाता है कि अगर इस महीने में शादी कराना बहुत ज़्यादा मुस्तहब सवाब है, कि अगर कोई गरीब बेटी की अगर हम शादी करा दें तो इससे बड़ा अज़्र अज़ीम कुछ नहीं हो सकता कि यतीम बच्चों की या यतीम या बहुत ज़्यादा गरीब जिनके वालिद के पास ज़रा बराबर भी सरमाया मौजूद नहीं है, और उनकी मदद अगर हम करते हैं, या दूसरी चीज़ अगर हम ले कि किसी के घर में अगर हम राशन अता कर देते, ग्रोसरी अगर हम किसी को दिला देते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए बायस से बरकत बन जाता है। खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है कि जो माह रजब और मुरज्जब के माह में अगर खैरात और सदका अता करता है, सखावत करता है, खैरात करता है, पूरा साल वो गुर्बत से, पूरा साल वो परेशानियों से, और पूरा साल वो मुसीबत से बचा रहे। अज़ीज़ान गिरामी, जहाँ हमारा एक हिस्सा अता करने से खुदावंद आलम हमें 365 डेज़ के लिए वो नेमत अता कर रहा है, तो बेशक हम एक दिन की सखावत करके 365 डेज़ के नामे आमाल में नेकियों को लिखा दें। क्योंकि मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो इंसान एक दीनार या एक दिरहम या उसकी हैसियत के हिसाब से अगर वो सदका करता है, उसकी हैसियत के हिसाब से अगर वो सदका देता है, तो खुदावंद आलम को ये सदका बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और इस कदर खुदावंद आलम को ये सदका पसंद आता है कि खुदावंद आलम उसे कभी भी मोहताज नहीं करता, किसी के सामने उस इज्जत उसकी पामाल नहीं होती। तो अज़ीज़ान गिरामी, जहाँ हमारे लिए बेनिफिट है, जहाँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है, हम वो काम ज़रूर करें। इस माह में जो और एक बरकत बयान की गई, इस माह में सिले रहमी का करना बाइस से बरकत बताया गया। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार या तुम्हारा कोई खूनी रिश्तेदार या तुम्हारा कोई करीबी चाहने वाला या पड़ोसी या कोई मोमिन अगर तुमसे नाराज़ है, तो उसकी नाराज़गी को दूर करो, उसके साथ सुलह करो। अगर किसी के साथ तुम्हारे बेहतर ताल्लुकात नहीं है, तो कहा उनके साथ बेहतर ताल्लुकात बनाओ। खुदावंद आलम को इस माह में अगर किसी के रिश्तों में तलातुम है, तो इस माह में अगर कोई रिश्तों में अपने कोशिश करता है कि उस रिश्ते को जोड़ ले, उस रिश्ते को कामयाब कर ले, या उस रिश्ते को हम अच्छी तरह से निभाने की कोशिश कर ले, तो खुदावंद आलम उस रिश्ते में मोहब्बत और मिठास को इस माह में पैदा कर देता है। और अज़ीज़ान गिरामी, सिले रहमी करने वालों को खुदा दोस्त रखता है। खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है कि जो कोई भी इस माह में सिले रहमी करता है, यानी इस माह में
اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتا ہے تو پروردگار عالم انہیں بہت زیادہ اجر عظیم عطا کرتا ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس قابل اپنے آپ کو سمجھے کہ اس ماہ میں اگر ہم سے کوئی روٹھا ہوا ہے تو ہم اسے ضرور منائیں. یا کسی رشتوں کے درمیان میں چاہے وہ بھائی بہن ہو، بہن بہن ہو، بھائی بھائی ہو، اولاد والدین سے یا والدین اولاد سے، یا شوہر وائف سے یا وائف شوہر سے، اگر ناراض ہے یا اس بنا پر یہ رشتے آ چکے ہیں کہ کہیں پر بھی کگار پر کھڑے ہیں کہ کہیں پر بھی یہ ٹوٹ سکتے ہیں، تو کوشش کرے ان کے درمیان میں صلح کرنے کی. اگر کوئی ماہ رجب المرجب میں دو رشتوں کے درمیان میں صلح کرواتا ہے، دو رشتوں کے درمیان میں جوڑ لگاتا ہے، تو پروردگار عالم اس سے بہت زیادہ راضی ہو جاتا ہے اور اسے جنت کا بہترین مکان عطا فرماتا ہے. تو عزیزان گرامی، یہ بہت بہترین مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے ہر نیکی کا اجر عظیم دیا ہوا ہے. اگر کوئی بندہ نیکی کرتا ہے، یعنی یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس ماہ میں ماں کو اگر بچہ مسکرا کر دیکھ لے، اولاد والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، اولاد والدین کے ساتھ مسکرا کر دیکھ لے، خدا کہتا ہے کہ میں اس اولاد سے بہت زیادہ راضی ہو جاتا ہوں جو اپنے والدین کو اطاعت کے ساتھ پیش آتی ہے. اس کے ساتھ یہاں یہ بھی اعمال بیان کیا جاتا ہے، اگر اس ماہ میں کوئی اپنے کسی روزے دار کو افطار کرائے، چاہے وہ ایک کھجور کی پیشی ہی کیوں نہ ہو، افطار کرانا بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا. اگر کوئی افطار کراتا ہے اس ماہ میں، ماہ رجب المرجب میں، آئندہ آنے والے مہینوں کی برکت آئندہ آنے والے مہینوں میں بیان کروں گی، لیکن کوشش کریں. دیکھیے اس مہینے میں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے تبرکات یعنی نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر رکھی جاتی ہے، ہمیں دعوت دی جاتی ہے، ہمیں بلایا جاتا ہے انشاءاللہ. تو ہم جب بھی وہاں جاتے ہیں، ہم روزے کی اگر کیفیت میں ہیں، روزے میں ہیں تو روزے دار ہے، تو چاہیے کہ جو میزبان ہمیں دعوت دے رہا ہے، جو بلا رہا ہے، اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ فلانا شخص روزے سے ہے تو اس سے اصرار کرے، اسے تاکید کرے کہ آپ میرے ہی گھر آ کر افطار کریے گا. ایٹ لیسٹ چاہے وہ نظر امام صادق کے لیے آ رہا ہے، لیکن جو آپ کے دسترخوان پہ بیٹھ کر وہ افطار کرے گا، آپ کے گھر سے بلائیں دور ہو جائے گی، آپ کے گھر سے مشکلیں آسان ہو جائے گی، آپ کے گھر سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آنے کے بعد رسول خدا سے کہتا ہے، یا رسول اللہ، جس بھی جگہ اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہوں رزق کمانے کے لیے برکت نہیں ہوتی. قرض میں ہوں، مکان گروی ہو چکا ہے، اولاد بہت زیادہ فاقوں میں زندگی بسر کر رہے، میں کیا کروں کہ میرے حالات سنور جائیں؟ رسول خدا نے کہا یہ عمل کر، یہ عمل کر، یہ عمل کر. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے ہر اعمال کر لی، لیکن کیا سبب ہے کہ میں اپنے رزق کو حاصل کر سکوں، اپنی زندگی کو بہتر بنا سکوں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا کام یہ کر. کہا کیا؟ کہا جا کر اپنی ماں کو خوش کر، ماں کو راضی کر، ماں کو کوئی تحفہ دے، ماں کے ساتھ اچھی باتیں کر. اس نے کہا یا رسول اللہ غربت میں ہوں، حالات دشوار ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ماں کو راضی کر. کہا بے شک تو جا اور جا کے ماں کو راضی کر. آیا اور آنے کے بعد جس طرح سے فرمان رسول تھا، آنے کے بعد اپنی ماں کے ساتھ بہترین گفتگو کی، بہترین باتیں کی. ماں بہت زیادہ خوش ہو گئی، ماں نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعائیں مانگی. ایک مرتبہ رسول خدا کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ جیسے آپ نے کہا تھا کل میں نے وہ کام انجام دے دیا، اپنی ماں کو میں نے راضی کیا، ماں مجھ سے خوش تھی. اور میں نے اپنی ماں سے پوچھا تو ماں نے مجھے بتایا کہ بے شک ہے میرے لال، میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے خوش ہوں. مولا اب رسول اللہ اب مجھے بیان کرے میں کیا کروں؟ رسول خدا نے کہا اگر تو اپنے حالات کو بہتر کرنا چاہتا ہے تو ایک کام کر. کہا کیا؟ رسول خدا کہتے ہیں اگر تیرا کوئی خونی رشتہ دار ہے یا بھائی بہن تو انہیں اپنے گھر دعوت پر بلا. ایک مرتبہ رسول خدا سے کہتا یا رسول اللہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں فاقوں میں زندگی بسر کرتا ہوں، میرے پاس ہمارا پیٹ بھرنے کے لیے ساز و سامان نہیں ہے، میں کسی کو اپنے گھر دعوت پر کیسے بلاؤں؟ رسول خدا نے اپنے پاس سے کچھ دینار نکالے، اسے عطا کی، اور عطا کرنے کے بعد کہا جا اس سے جا کر سامان کو فروخت کر اور جا کر اپنی وائف سے کہنا کہ غذا فراہم کرے، پکائے، اچھا کھانا بنائے اور اپنے گھر میں مہمان کو دعوت دے.
وہ گھر آیا, آنے کے بعد بازار سے سامان لیتا ہوا ہے اور اپنی وائف سے کہتا ہے کہ آج میں نے اپنے گھر میں اپنے بھائی بہنوں کو مہمان بلایا ہے, تم اچھی طرح سے کھانے کا انتظام کرو. اس نے فرمان رسول پر عمل کیا. بھائی بہن آئے, گھر میں آئے, حالات گھر کے دیکھے, لیکن اتنا بہترین دسترخوان دیکھا, کھانا کھایا, بڑے خوش ہو کے گھر سے پلٹے. ایک مرتبہ ماں بھی راضی تھی کہ میرے بچے آئے, آج پورا گھر ساتھ میں مل کے بیٹھا, کھانا کھایا, باتیں کی, راضی راضی. اولاد اپنے اپنے مکانوں میں چلی گئی, ماں اپنے حجرے میں چلی گئی. ایک مرتبہ اس نے رات کو شکرانہ ادا کیا اور کہا پروردگار عالم آج میرے گھر میں بڑی برکت تھی, بڑی نعمت تھی, اس برکت کو, اس نعمت کو تو برقرار رکھنا. دعا مانگی, رات کو سویا, صبح اٹھا, اپنے کام کے لیے نکلا. تو ایک مرتبہ یہ کہتا ہے جس کام کے لیے میں امید رکھتا تھا اگر میرا یہ کام بن جائے گا تو میری مشکلیں آسان ہو جائے گی, کہتا ہے آج جیسے ہی میں نے ارادہ کیا مجھے کام میں سفلتا ملی, کام میرا کامیاب ہوتا چلا گیا. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کہتا ہے کہ میں بڑا خوش ہوا. 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, مسلسل میرے پاس برکتیں آنے لگی. ایک مرتبہ رسول خدا کے پاس آیا بطور تحفہ لے کے, اور آنے کے بعد رسول خدا سے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے حق میں دعا کی, اس لحاظ سے میری برکتوں میں, میرے رزق میں اضافہ ہوا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کے کہتے بے شک میں اپنی امت کے ہر فرد کے لیے دعا کرتا ہوں, لیکن کچھ تمہارے کردار ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے خدا راضی ہو جاتا ہے. کہا یا رسول اللہ میں نے کیا کیا؟ رسول خدا کہتے ہیں تو نے لوگوں کے ساتھ, اپنے فرد کے ساتھ, اپنے چاہنے والوں کے ساتھ تم نے صلہ رحمی کی, اور خدا کو صلہ رحمی کرنا اتنا پسند آیا کہ خدا نے تیری محتاجی اور تیری غربت کو دور کر دیا. تو عزیزان گرامی اگر ہمیں ایسے موقع ملتے ہیں تو ہم اسے فراموش نہ کریں, اسے حاصل کریں. کوشش کریں کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان بن کے آئے تو وہ بغیر پانی پیے ہمارے گھر سے نہ جائے. اپنے گھر میں اپنے مہمانوں کی بہت بہتر طریقے سے مہمان نوازی کرنے کی عادت ڈالے, کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں میرے ساتھ چند فرد ہوں گے جو میرے ہمراہ, میرے ہمسائے, میرے پڑوسی بن کر ہوں گے. ان میں سے ایک فرد وہ ہوگا جو لوگوں کو اپنے گھروں میں دعوت دے کر مہمان نوازی ان کی بہت اچھے سے کرتا تھا. یعنی ایک مہمان نوازی کرنا, اگر جنت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا اگر ہمیں پڑوسی بناتا ہے تو ہم بہتر مہمان نوازی کرنے والوں میں اپنے آپ کو شامل کر لیں, اور لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کرے, لوگوں کے ساتھ بہتر کردار سے پیش آیا کرے, اپنی زبانوں کی وجہ سے کسی کا دل نہ دکھایا کرے, کیونکہ خداوند عالم فرماتا ہے جو اس مہینے میں محبت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے خدا اسے پورا سال نعمتوں سے نوازتا ہے. تو عزیزان گرامی یہ تو تھی چند وہ معلومات کہ اگر ہم حاصل کریں اس مہینے میں تو ہمیں برکتیں اور رحمتیں ضرور حاصل ہوں گی. اور کل کی رات وہ رات ہے کہ جو مشکل کشا, شیر خدا, حاجت روا, تمام انبیاؤں کے تمام سردار, تمام اماموں میں افضل امام مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کل کی شب ہوگی. تو ہم دعا کریں پروردگار عالم کل کی شب جب ہم آپ سے ملاقات کریں گے تو اسی خوشی کے ساتھ اور اسی طرح سے ملاقات کریں گے اور دعا کریں گے پروردگار عالم ان راتوں میں, ان دنوں میں ہمیں عبادت کرنے کی, روزہ رکھنے کی اور اپنے اعمال کو خداوند عالم کی بارگاہ میں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.